औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद। जुम्मे के दिन हम ये प्रोग्राम करते हैं और जुम्मे के दिन हम इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये होता है कि लोगों तक दीन का इल्म पहुँचे। और बसा औक़ात लोग माशरती ज़िंदगी गुजारते हैं जिसको वो इस्लामी समझते हैं, दर हकीकत वो माशरती ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिससे हम उलमाए कराम को इन प्रोग्रामों में बुला के उनसे इन मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो मौजू है न्याज़ के हवाले से। लोग न्याज़ अक़ीदत के दिनों में न्याज़ जो है बांटते हैं, अक़ीदत के दिनों में लोग न्याज़ खिलाते हैं लोगों के, और मुबारक दिनों में भी लोग न्याज़ लोगों को खिलाते हैं। और न्याज़ की हकीकत क्या है और इसका खिलाना कैसा है, कुछ अगर एतराज़ात हैं तो वो एतराज़ात क्यों हैं, इस हवाले से आज हमने मुफ्ती साहब को मदऊ फरमाया है इस प्रोग्राम में। और इस मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ नात ख़ान मौजूद है, हर जुमे को आप इनको देखते हैं, अम्मार बाबा साहब। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। सवालात तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आवाम कुछ चीज़ों को सवाब की नीयत से करती है और दर हकीकत जब इस्लामी नज़रिए से देखते हैं तो वो सवाब नहीं गुनाह भी होता है और फिजूल भी होता है और कभी कभी हकीकतन सवाब भी होता है। तो पहली जो बात है वो मैं इस तरफ आता हूँ कि जब लोग मैयत को दफना कर आते हैं और उसके बाद आकर खाना खाते हैं उसी घर में जिसके घर में मैयत हुई होती है, आप क्या कहते हैं इस खाने के बारे में? लोग इसको न्याज़ का नाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पर जो नज़र व न्याज़ है, ये बात नाज़रीन भी जहन में रखें कि शरई एतबार से नज़र शरीओ या नज़र उर्फ़ी ये जायज़ हैं। इनके जायज़ होने में कोई कबात नहीं है। कुयूदात हैं कि शरई नज़र किसके लिए होती है और उर्फ़ी नज़र जो हम उर्फ़ में कहते हैं, और फिर इन सब की असल जो है वो हमारे यहाँ जो नज़र व न्याज़ का सिलसिला होता है, इसकी असल है ईसाले सवाब किसी बुज़ुर्ग को। तो हमें असल की तरफ पलटना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, देखिए कुछ चीज़ें आवाम में ऐसी राइज हैं कि जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आमतुन्नास करते हैं लेकिन वो शरई तौर पर उनके सबूत मौजूद हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शरीयत का हुक्म नहीं है लेकिन शरीयत में मना भी नहीं है, तो वो करना मुबाह है, उनके करने में कोई कबात नहीं है। हमारे यहाँ जो नज़र व न्याज़ का सिलसिला होता है, इससे बहुत सारे गरीब खाते हैं, उनके पेट में जाता है, उनको राहत व सुकून मिलता है। तो ये इसकी असल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाने से बेहतर अमल कोई नहीं हो सकता। तो अब असल हदीस में मौजूद है। अब आपने भूखे को खाना खिलाने के लिए मुख्तलिफ नाम रख लिए, उनकी असल बुज़ुर्ग को ईसाले सवाब है। यानी ये 11वीं शरीफ का खाना है, ये 12वीं शरीफ का खाना है, ये मुहर्रम का खाना है, ये कुलखानी का खाना है, ये 20वें का है, ये 10वें का है, ये 40वें का है। ये हमारे यहाँ नाम है। इन नामों पे मत जाएं। इन सब की असल ईसाले सवाब है और ईसाले सवाब इन बुज़ुर्गों के लिए करना शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबात नहीं है। तो मैयत के यहाँ जो खाना होता है, देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान में आपके गोश गुदार करूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब दुनिया में रहता है तो वो कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। तो उसका माल सिर्फ वही है जो उसने पहन लिया, जो उसने खा लिया या उसने अपने हाथों से आगे भेज दिया। उसके बाद उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, इल्ला ये कि जो उसने आगे भेजा हुआ है सदक़ाए जारिया के तौर पर मस्जिद बना दी, कोई मदरसा बना दिया, कुआं खुदवा दिया, सड़क बनवा दी, तो जब तक लोग उस पर चलेंगे, जब तक नमाज पढ़ेंगे, जब तक पानी पिएंगे, उसको सवाब पहुंचता रहेगा। या फिर उसकी नेक औलाद है या अच्छे शागिर्द हैं
تو اولاد اس باپ کے مرنے کے بعد اگر ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے ایصال ثواب کے طور پر، یا اولاد کوئی مسجد بنوا دیتی ہے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، دادا کے ایصال ثواب کے لیے، تو سبحان اللہ، لنگر جاری کر دیتی ہے، سبحان اللہ، کوئی اور نیکی کا کام جو بھی ہے، کنواں کھدوا دینا، یہ سب سبحان اللہ۔ اور دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں حضرت سعد آیا، کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، میں ان کے لیے کیا کروں، یعنی میں ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو، یعنی پانی کی ضرورت ہے مدینے میں، لوگوں کو کھدوا دو۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیا، وہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کے نام سے ہو گیا کہ بئر ام سعد۔ تو ناظرین جس طریقے سے یہ ہوا کہ سعد کی ماں کا کنواں، تو اسی طریقے سے اگر کوئی دیگ 11ویں شریف کی ہوتی ہے، 12ویں کی ہوتی ہے، 10ویں محرم کی ہوتی ہے، تو وہ نام ہے اصلاً وہ اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو خرافات اور خرابیاں ہوتی ہیں علماء وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور عامت الناس میں ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ان پر فوری فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ جو سوال آپ نے کیا وہ یہ کہ میت ہو جائے اور اس کے انتقال کے معان بعد میت گھر میں ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب پرسوں ترسوں جو ہے وہ 2 دن بعد رشتہ دار امریکہ سے آئیں گے، دبئی سے آئیں گے، یا کسی بھی یورپی ملک سے آئیں گے، تو اب ہم سرد خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ سرد خانے میں رکھوانا چاہیے یا نہیں رکھوانا چاہیے، رشتہ داروں کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس رشتہ دار کا انتظار کر سکتے ہیں، یہ تو پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دوران جب میت ابھی قبر کے حوالے نہیں ہوتی، وہ سرد خانے میں ہے، تو دن کو 3 بجے انتقال ہوا تو شام کو بیچارہ میت والا اس بزرگ کا بیٹا یا بھائی یا جو بھی ہے، وہ رشتہ دار جو جمع ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ان کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، اگلے دن ناشتے کے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے میت کو دفن کرنے کے بعد باقاعدہ قبرستان میں آج کل اعلانات کیے جاتے ہیں کہ جناب سب لوگ واپس جائیں اور کھانا جو ہے وہ ضرور کھا کے جائیں۔ تو شبیر بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ میت کے گھر میں 3 دن تک سوگ ہوتا ہے، کوئی بھی مر جائے کسی کا عزیز تو 3 دن سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ عدت کے ایام گزارے گی، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ باقی جس کے گھر میں بھی میت ہوئی ہے تو وہ 3 دن سوگ کے ہیں۔ اب ان 3 دنوں میں وہ اپنے گھر میں، ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ پکائے نہیں، اور اگر کوئی دینے والا نہیں ہے تو پھر اس کی الگ جو ہے نا وہ عذر کی صورتیں ہیں، تو ایسی صورت میں دیگیں لا کر لوگوں کو کھلانا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ بیچارہ جس کا کوئی چلا گیا دنیا سے، اب وہ آپ کے کھانے کی فکر کرے، آپ کو جناب وہ بریانیاں کھلاتا پھرے، آپ کو وہ قورمے کھلاتا پھرے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہم اس کو حرام نہیں کہتے کیونکہ حلال کا کھانا ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یار دیکھو گھر میں میت پڑی ہوئی، ابھی تو وہ قبر میں اتار کے آیا ہے، جب وہ قبر میں اتار کے آیا ہے تو آپ جناب اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس کے برعکس ایک اور سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، پڑوس والے ادھر ادھر سے کھانا دیتے ہیں۔ تو پڑوس میں ہی کوئی آدمی یا اس کا کوئی دور کا عزیز رشتہ دار وہ کیا کرتا ہے کہ کھانے کا انتظام کر لیتا ہے کہ چلیں جی کچھ لوگ شہر سے آئے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں ہوٹل نہیں ہے، وہاں کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ آسانی سے کھانا کھا سکیں، تو دور دراز کے مہمانوں کے لیے کوئی پڑوسی اپنے طور پر اگر کھانے کا انتظام کرے تو یہ تو سبحان اللہ کہ کسی کو بھی کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن میت کے گھر پر بوجھ ڈالنا کہ وہی یہ سارے کام کرے۔ یہاں شہر میں بھی اگر پڑوسی، جیسے بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹینٹ وغیرہ کرسیاں وغیرہ پڑوسی لگوا دیتے ہیں، پیسے بھی وہ دے دیتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ اگر کھانے کا بھی وہ انتظام کر دیں، کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے یا میت کے گھر والوں کے لیے، وہ تو درست ہے، لیکن میت والا آدمی وہ اپنے جیب سے اس وقت پیسے دے رہا ہو، وہ دیگیں منگوا رہا ہو،
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنا یہی بہتر ہے۔ ہم حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اس کے جواز کی بھی کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ بالکل، ایک آدمی جب افسوس میں اور غم میں ہے اور اس سے پھر وہ کھانے کا تقاضا کیا جائے، بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور شریعت اس کا منع فرماتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پڑوسی جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا رشتہ داروں میں لوگوں کے کہ جو دوسرا رشتہ دار ہوتا ہے، یعنی اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ اس کا انتظام کر دیتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا کے روانہ کرتا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قریبی عزیز رشتہ دار میت کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن گھر والوں پر یہ بوجھ ڈالنا، اور اکثر یہی ہوتا ہے 95% سے زائد یہ ہوتا ہے شہر میں کہ وہ بیچارہ میت پڑی ہوتی ہے اور وہ کسی پڑوسی کو بلاتا ہے، کسی دوست کو بلاتا ہے اور پیسے دے رہا ہوتا ہے کہ یار کھانے کا انتظام کر لو، یا یہ کہتا ہے کہ یار کھانا ہے دیکھ لو، یہ مہمان آئے ہوئے ان سب کو کھلا پلا دو، میں بعد میں کر لوں گا، تو پھر بعد میں اس کو بل دیا جاتا ہے، کیٹرنگ والے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ دانش مندانہ فیصلہ بھی نہیں ہوتا اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اس کو ہم کسی بھی طور پر جو ہے نا وہ مناسب نہیں قرار دے سکتے۔ اگر کوئی پڑوسی کرتا ہے، کوئی رشتہ دار کر دیتا ہے تو سبحان اللہ، اس میں حرج کی بات نہیں۔ اور ویسے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں میت ہو جائے تو وہاں ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا پڑوسی کے حقوق ادا کرو، اور پھر خود صحابہ کو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ پڑوسی کے ہاں شادی ہو تو مبارکباد دینے کے لیے جاؤ، خوشی کا کوئی موقع ہو تو مبارکباد دو، اگر پڑوس میں میت ہو جائے تو میت کی تعزیت کرنے کے لیے جایا جائے، اس میت کو کندھا دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور پڑوسی اگر بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کا خیال کیا جائے، پڑوسی اگر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر پر غلط نظر نہ ڈالی جائے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے واضح فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ پڑوس میں میت ہو جائے تو میت کے لیے جو تعزیت ہے وہ کی جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ پڑوسیوں کے گھر میں ظاہرہ میت ہوتی ہے، عورتیں، کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا شوہر فوت ہوا، وہ کھانے تو نہیں بنائے گی، ان کے گھر میں آپ کھانا جو ہے وہ بھجوائیں، ان کی دلجوئی کریں۔ ان کے جو مہمان آنے والے ہیں، بعض دفعہ جس کا والد فوت ہوا تو اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا صدمہ اس کو پہنچتا ہے، یہ تو رب صبر عطا فرماتا ہے، تو اس کے آنے والے مہمانوں کا وہ خود خیال نہیں کر سکتا، تو پڑوسیوں کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے طور پر حسن سلوک میں بھی آتی ہیں اور شریعت بھی انہی چیزوں کا ہمیں درس دیتی ہے۔ ناظرین، بڑی اچھی بات جو ہے مفتی صاحب نے کہی کہ میت کے کھانے کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا اور انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جس کے گھر میں سوگ ہے اور جس کے یہاں کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے وہاں پہلے ہی اتنا غم ہے اور اس پر کھانے کا بوجھ ڈالنا، یہ شریعت اس کا منع فرماتی ہے۔ اور اگر کوئی اور اس دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور اس اہتمام میں وہ اس سے کوئی رقم نہیں لیتا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ کر سکتا ہے کہ لیکن میت کے کھانے پہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر مزید سوالات علامہ صاحب سے کریں گے۔ مسکرات صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ نیاز کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بریک سے پہلے علامہ صاحب نے بتایا کہ میت کے یہاں پر جو کھانا میت کہ گھر والوں کو فورس کیا جاتا ہے وہ انتہائی ناجائز ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ظلم ہے، بجائے اس کے کہ اس کے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور وہ پریشان ہے اور وہ افسردہ ہے اور اس سے کھانے کا تقاضا کرنا یہ معاشرتی حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے سوال پر آتے ہیں علامہ صاحب کے پاس کہ محرم الحرام کے عقیدت والے مہینے میں کچھ جہالت ہوتی ہے، وہ جہالت یہ ہوتی ہے کہ گلیوں کے اندر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ساری رات جو ہے وہ کھچڑے کو بنایا جاتا ہے، اور اس کھچڑے کو بنانے کے ساتھ ساتھ لوگ گانے باجے بھی بجاتے ہیں۔ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں حلیم پکائی جاتی ہے،
اچھا یہاں ایک اور چیز، ابھی آپ نے بھی لفظ کھچڑا استعمال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں دلیم کہا جائے. بھئی یہ عربی زبان کا لفظ ہے حلیم، یہ ہا سے حلیم نہیں ہے، یہ دو آنکھوں والی ہے سے حلیم ہے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عربی والے ہر لیس دار چیز کو حلیم کہتے ہیں. تو چونکہ یہ لیس دار ہوتی ہے اس لیے اس کو حلیم کہا جاتا ہے. تو ہمارے عرف میں اس کو حلیم ہی رہنے دیا جائے. اچھا جہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں تو بات وہ ہاں وہ غلط لکھا ہوتا ہے، اس کو درست کروانا چاہیے، ہمیں اس کا بتانا چاہیے کہ جناب پھر وہ ہے وہ جو لفظ جو ہے حلیم ہے، عربی زبان والا جو ہا ہے اس کو اردو والے ہے پڑھ لیتے ہیں، بس وہ ایک چیز ہے. میں نے آپ کے گوش گزاری یہ بات کر دی. تو حلیم جو یہ پکائی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قریب میں کوئی ایک گاؤں قریہ تھا، وہاں کے لوگ جب آئے انہوں نے اہل بیت نبوت کے مقدس جسموں کو قبروں میں اتارا، اور وہاں گھر سے کوئی آدمی دال لے آیا، کوئی گوشت لے آیا، جو جس کو تھا، تو انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے پکا دیا. تو یہ اس یاد میں لوگ پکاتے ہیں. تو یہ تو شرعاً بالکل جائز ہے، ہم حلیم کو ناجائز نہیں کہتے بے شک. لیکن یہاں میں بھی آپ کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ اس کے ساتھ کچھ قباتیں، کچھ اضافے ہمارے یہاں ہو گئے. وہ یہ کہ رات کو نوجوان پکاتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم پابندی نہیں لگاتے. حالانکہ رات تو سونے کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات سونے کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے لیے ہے، تو آپ حلیم دن میں بناؤ. لیکن نوجوانوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی رات کو سکون ہوتا ہے، کوئی آتا نہیں ہے، ٹریفک نہیں ہوتا، تو ہم سکون سے دیگیں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کراچی کے لوگ زیادہ رات کو جاگتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو جاگنا حالانکہ دن کو چاہیے، صحت پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. محرم میں خاص طور پر رات کو یہ جو حلیم پکائی جاتی ہے، گوشت، دال، یہ سب چیزیں ڈال کے گوٹا لگایا جاتا ہے سب، اس میں بعض لوگ نعتیں چلاتے ہیں، سبحان اللہ. کچھ لوگ پہلے، آج سے 5 سال پہلے بلکہ 10 سال پہلے ہم خود یہ دیکھتے تھے کہ خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اقاڑوی علیہ رحمت الرضوان، ان کی تقریر چلتی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی اپنے بچپن میں. تو وہ پوری رات چلتی تھی اور لوگوں میں عشق رسول کا ایک جذبہ بیدار ہوتا تھا. وہ واقعہ کربلا، اچھا پہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن اب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر گانے بجائے جاتے ہیں. تو گانے بجا کر ڈول کی تھاپ پر یہ کام کرنا گانا فی نفس ہی ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بول اگر کفریہ ہوں، پھر وہ انڈین گانے ہوں، تو یہ ہمارے نوجوانوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہوتا ہے اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، ان کی اصلاح کی کوشش بھی ہونی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ چلیں. اگر آپ کو سننا ہے تو قوالی لگا لیں. ہمارے یہاں چشتی سلسلے کے لوگ قوالی سننے سنانے کے قائل ہیں. تو قوالی شریعت میں اس کا ایک الگ باب موجود ہے، اور چشت کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، انہوں نے اس کے جواز پر بہت کچھ لکھا ہے. مولانا کرم الدین دبیر نے ہدیۃ الاصفیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے قوالی کے جواز پر. تو خیر میرا مقصد یہ ہے کہ وہ لگا دیں، لیکن گانے صراحتاً آپ یہ کام کریں گے تو یہ کسی بھی طور پر اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. ماہ محرم الحرام میں یہ نیاز کرنا، صبح اس پر فاتحہ دلوانا. ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری رات نیاز پکائیں گے، 4 بجے وہ تیار ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے جناب اب بانٹو اور فجر نہیں پڑھیں گے. تو یہ بہت غلط بات ہے. میرے محلے میں، میرے پڑوس میں جہاں میں مسجد میں ہوتا تھا، وہاں نوجوان رات بھر یہ پکاتے تھے. تو کبھی میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، تو اب ان کے ساتھ دین کی بات بھی ہو جاتی تھی. یعنی آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے 11 سے 11:30 تک، تو وہ اپنا شروع کر رہے ہوتے تھے اس وقت. تو ہم تو پھر اپنے گھر آ جاتے تھے یا کسی محفل میں جانا ہوتا. اور فجر کی نماز کے بعد وہ لوگ آتے، فجر باجماعت پڑھتے، پڑھ کے کہتے حضرت اب آئیں اس پر فاتحہ پڑھ دیں اور دعا کر دیں تاکہ پھر ہم وہ بانٹیں. تو اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو سبحان اللہ، یہ تو بالکل احسن کام ہے کہ آپ نے فجر بھی باجماعت پڑھی، پھر نمازیوں کو بھی آپ نے بلا لیا کہ جی سارے لوگ آئیں بیٹھیں، اور پھر اس کو آپ نے نیاز دلوا کے ان کو کھلایا بھی اور بانٹا بھی. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے گھروں کے لیے بھی دے دیا. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو قباتیں ہیں وہ دور کرنی چاہیے. اور شبیر بھائی میں یہ بھی گزارش کر دوں، پاکستان جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں جو بھی کام ہوتا ہے، دیکھیے ہر کام میں کچھ نہ کچھ
آپ کو ایسے پہلو نظر آئیں گے کہ جو نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ کام ختم کر دیں, یعنی ٹی وی چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے, مقصد نیاز کرنا جو ہے وہ ٹھیک فی ہے نفسی جائز اور رات بھی اگر وہ پوری رات بھی نیاز بناتا ہے اور ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے نا, لیکن یہ ہے کہ اس نیاز کے اندر گانے بازو کا اہتمام کرنا یہ بالکل نہیں ہونا اور چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں ہونا حرام ہے, ناجائز ہے. گانا بجانا تو بالکل بھی جو ہے نا, اس عقیدت میں لیتے ہیں. بول اگر اس کے کفریہ ہوں تو بالکل اشد حرام ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ ٹی وی چینل ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کلی طور پر یہ کہہ دوں کہ جناب یہ ٹی وی چینل سارے کے سارے حرام کام کر رہے ہیں, تو یہ بڑی مطلب جسارت ہوگی. اس میں جو خرابیاں ہیں, جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ساز بہو کے, اور جناب دیور کے بھابھی کے ساتھ تعلقات دکھا کے قوم کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے, نوجوانوں کو فحاشی پر لگایا جاتا ہے, تو وہ ڈرامہ رائٹر کے ساتھ ملاقات کر کے اس کی اصلاح کی جائے, نہ کہ ہم جو ہے نا وہ کلی طور پر چیزوں کو ناجائز کہہ دیں کہ جی یہ بالکل ہی ناجائز. جو ناجائز ہے, جو حرام ہے وہی حرام ہے. جو ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس کو کوئی ناجائز کہے گا؟ یہ تو دین کی بات, ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں. یعنی گھر میں کچن میں کام کرنے والی خاتون تک ہماری بات پہنچ رہی ہے, وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ کو سن رہی ہے اور اپنی اصلاح کر رہی ہے. تو معاشرے میں بنیادی طور پر یہ جو امت ہے, نبی علیہ السلام نے اس کو, اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کے حوالے سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم نے تمہیں خیر الامم بنایا, اور خیر الامم کیوں بنایا؟ تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, تو انسانیت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. لہٰذا انسانوں کی اصلاح کریں, نفرت نہیں, محبت سے, پیار سے. یاد رہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح نفرت کی بنیاد پر کریں گے, ہم کسی کی اصلاح اس کے جذبات کو مجروح کر کے کریں گے, تو وہ اصلاح کی طرف نہیں آئے گا, وہ اپنے آپ کو درست راستے پر نہیں ڈالے گا, وہ باغی ہو جائے گا. تو ہم نے قوم کے ان نوجوانوں کو, ہم نے قوم کے ان معماروں کو باغی بھی نہیں بنانا, بلکہ ان کی اصلاح کر کے محبت سے سینے لگا کے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے, یہ اسلام آپ کا ہے. آپ نے محرم میں خوب امام حسین علیہ السلام کی محافل کرنی ہے, اہل بیت کا روز ذکر کرنا ہے, تذکرے کرنے, صحابہ کرام کو سلام کرنا ہے. لیکن اس میں جو خرافات ہیں اس کو آپ نکال دیں, اس سے آپ جو یہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ثواب میں جو کمی ہو رہی ہے اس کام سے, اس میں آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. یہ اصلاح کرنے سے ہوگا. بے شک بے شک. علامہ صاحب ایک اور سوال کہ ماشاءاللہ 12 ربیع کی آمد ہے, اور جو ہے وہاں پہ بھی اس وقت نیازوں کا اہتمام ہوتا ہے, محافل کا اہتمام ہوتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص کر کراچی کے اندر ٹرک پہ چڑھ کے اور جوسز پھینکے جاتے ہیں, پانی کی بوتلیں پھینکی جاتی ہیں, لوگ اس کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں. کیا کہیں گے, اس طرح بانٹنی چاہیے؟ دیکھیے ربیع الاول یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے عظیم المرتبت پیغمبر اعظم, رسول اعظم, خاتم المرسلین, آمنہ کے لال, یتیموں مسکینوں کے ماوا و ملجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیے, اور اس شان سے عطا کیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس شان سے عطا کیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں میں سے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اس فضیلت میں سب سے بلند رتبے پر میرے اور آپ کے نبی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بزم امکان میں تشریف لائے تو ان کی آمد پر خوشی یہ ملائکہ نے منائی. خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جبرائیل جا کے خوشی کا اظہار کرو. شیطان رویا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کس مسلمان کو خوشی اور فرحت نہیں ہوگی؟ ان لمحات میں کس کو یہ دلی سکون نہیں ہوگا کہ آج وہ دن ہے جس دن ہمارے کریم آقا اس بزم امکان میں تشریف لائے. تو اس سلسلے میں خوشی کی محافل ہوتی ہیں, محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے, نبی علیہ السلام کی شانیں پڑھی جاتی ہیں, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کہیں کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہیں کوئی ترانے گا رہا ہوتا ہے بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ، اور کہیں کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی زبان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتا ہے، اور پھر لوگ بھوکوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، امیروں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیونکہ کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے، بڑے بڑے اچھے انتظام اس شہر میں ہوتے ہیں، وی آئی پی کھانے پکتے ہیں، ظاہر ہے کیوں نہ پکیں، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، بیٹے کی سالگرہ ہو تو لوگ اچھے کھانے پکاتے ہیں۔ کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جن کے متعلق کبھی جناب حضرت ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ گورے چٹے چہرے والا محمد، اس کے وسیلے سے رب بارشیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو کائنات میں رہنائیاں ہیں، میں اور آپ انسان اور مسلمان ہیں، یہ جو پوری کائنات کے اندر آپ کو حسن اور خوبیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، پیارے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاق کو نہ بناتا، بلکہ میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ تو اس موقع پر یہ خوشیوں کا اظہار، یہ فرحتوں کا اظہار، یہ مسرتوں کا اظہار، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا۔ نبی علیہ السلام کی آمد پر جشن، یہ تو مدینے کی بچیوں نے وہ جو انہوں نے دف بجا کر نبی علیہ السلام کی آمد پر جو ہے وہ ترانے گائے تھے، وہ ترانے آج بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں اور وہ یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بے اعتدالیاں ہوں، ان بے اعتدالیوں کی نشاندہی کرنا اور انہیں روکنے کا انتظام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں کوئی محفل میلاد میں کھانے کی بے حرمتی کرتا ہے تو ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، انسان تو انسان ہے، اور پھر انسانوں میں مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان کی اپنی شان ہے، اور مسلمانوں میں پھر علماء و مشائخ اور پھر سادات، ان کا مرتبہ تو بلند عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، آپ اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر 11ویں شریف کا لنگر پکا ہو، اس لنگر کو لوگوں کو پیش کیا جائے رکھ کر، اور وہ لنگر لوگ جب تناول کرنے لگیں، کھانے لگیں، تو کھانے کے دوران اگر چاول ہو یا کوئی ٹکڑا وہ زمین پر لنگر کا گر جائے تو ہاتھ سے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ادب، احترام، محبت، پیار، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کو زمین سے اٹھایا جائے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور یہ کس کھانے کے حوالے سے لکھا ہے؟ یہ میلاد کا کھانا نہیں ہے، یہ 11ویں کا کھانا ہے۔ 11ویں بھی نبی علیہ السلام کے میلاد کی ایک طرح ہے، کیونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہر مہینے 11 تاریخ کو لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، بڑا انتظام ہوتا تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی محفل ہوتی تھی۔ تو غوث اعظم کے ایصال ثواب کی محفل ہو اور اس میں چاول زمین پر گر جائے، ہم زبان سے اٹھانے کی بات کریں اور اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ دیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے ناظرین کہ میلاد کا کھانا ہو، نبی علیہ السلام کے نام کا کھانا ہو، اور اس کھانے کو جلوس میں آپ ٹرک سے پھینکیں یا بلڈنگ کی چھت سے پھینکیں یا اپنی بالکونی سے جو ہے وہ نیچے پھینکیں، وہ میلاد کا کھانا ہے، وہ میلاد کے چاول ہیں، وہ لنگر ہے، اس کو اس طرح سے پھینکنا، ویسے بھی روٹی کی رزق کی بے حرمتی کرنے کا یہ کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ رزق زمین پر گرا ہو اس کو اٹھانے کو حکم ہے، لیکن وہ تو عام کھانا ہے نا، جو کھانا نبی کے میلاد کا کھانا ہے، اس کی اگر کوئی آدمی بے حرمتی کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پکائے گئے کھانے کی بے حرمتی کرنا انجانے میں ہوئی، اللہ معاف کرنے والا، اور جان بوجھ کر یوں پھینکنا، پھر وہ تھیلیاں پھٹیں، پھر وہ شربت زمین پر گرے، محفل میلاد میں یہ سب ہو، تو اس کی کسی بھی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایم اے جناح روڈ ہو یا پاکستان کی دوسری سڑکیں یا کراچی کے دوسرے علاقے، جب محفل میلاد میں
ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، میلاد کے جلوس میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو دل باہر نکلتا ہے، سینہ پھٹتا ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں، اور آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کی آمد سے کائنات میں یہ روشنیاں، یہ رہنائیاں آ گئی، ہم آپ کی آمد پر فرحت کا، مسرت کا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم آپ سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں، اور عقیدت اور محبت کی اس محفل میں جناب ہم یہ عمل کریں کہ اس لنگر کو ہم زمین پر پھینکیں، یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ خدا را مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن پر ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کے محفل میلاد میں رزق کا بھی احترام کریں، کیونکہ وہ رزق اس دن میلاد کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ محفل میلاد کا کھانا تو بہت عظیم ہے، ہم تو نقش نالین کی عزت کرنے والے ہیں۔ شبیر بھائی، نالین نہیں، نبی علیہ السلام کا نالین نہیں، نالین تو کہیں دور رکھا ہوا ہے، اس نالین کا فوٹو لیا گیا، اس فوٹو کو لینے کے بعد ہمارے ہاں لوہے کی، پلاسٹک کی عام دھات، اس دھات سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ وہ پلاسٹک بھلے پہلے کچرے میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس کو دھو دھا کے ہم نے اس لوہے سے، اس پلاسٹک سے نالین بنا لیا، تو پھر ہم اسے اپنے یہاں پیشانی پر لگاتے ہیں، سینے پر لگاتے ہیں، اور لگا کر بتاتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کے نالین سے تو پیار ہے ہی ہے، ہم تو نقش نالین مصطفیٰ پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ تو وہ قوم اگر یہ کام کرے گی، نبی کے میلاد کے جو کھانا ہے اس کو زمین پر پھینکے گی، تو پھر رب کی رحمتیں نہیں، پھر رب کی طرف سے عذاب اترے گا۔ اور مجھے یہ بات کرنے دیجئے گا، آج جو اس وقت میلاد منانے والوں میں انتشار اور افتراق ہے، جو باہم ہلڑ بازی اور لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد ہے، یعنی کوئی کسی کو خارجی، کسی کو ناسبی اور کسی کو رافضی قرار دے رہا ہے، یہ ہم نے میلاد کی قدر نہیں کی ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کی قدر نہیں کی ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے نواسوں کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو عظمت تھی اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا، ہم نے اپنی پگڑیاں بلند کرنے کی کوشش کی کہ یہ میری جماعت، میرا قائد، میرا رہبر، میرا رہنما۔ تو جب ہم تقسیم ہوئے اپنے اپنے قائد میں تو گلیوں میں بٹ کر رہ گئے، اور پھر یہ انتشار کی صورتحال ہے۔ آج بھی ہم مکین گنبد خضرا کے جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائے تو یہ انتشار، یہ افتراق ختم ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ پرچم جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ہے، یہ سارے یا رسول اللہ کہنے والے اس کے نیچے آ جائیں، اور وہ جو مکین گنبد خضرا فرما گئے کہ تم جو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ دو بھاری چیزیں نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان، آپ نے فرمایا ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو تو تم کامیاب رہو گے، میرے بعد گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ اہل سنت، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ پلٹ کے اس نظریے پر جو نظریہ مکین گنبد خضرا کا ہے، ہمارا انتشار، افتراق ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ادب والے لوگ تھے، ہم پیار والے لوگ تھے، ہم ادب اور پیار کی طرف آ جائیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی، اور جو سوال ان سے ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ ٹرکوں سے جو نیاز کو گرایا جاتا ہے، جو نیاز عقیدت میں چاہے وہ پانی کیوں نہ ہو، جوس کی بوتل کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا ہم ادب کرتے ہیں تو اس کی نیاز کا بھی بہت ہی ادب ہے، اور اسے ادب سے ہی لوگوں کو کھلانا چاہیے اور اس طرح اڑانا نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد مزید سوالات کریں گے نیاز کے حوالے سے۔